बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गाजा जंगबंदी समझौते पर हमास इसराइल बातचीत शुरू। ट्रंप ने कहा जल्द से जल्द डील होनी चाहिए। दोहा हमले में महफूज खलील अल हैया शर्म अल शेख बातचीत में हमास डेलीगेशन की क़यादत कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बावजूद गाजा में इस्राएली हमले, 24 घंटों में 21 फलस्तीनी जाँ बहक। गाजा जंग के 2 साल 7 अक्टूबर 2023 से 1152 इस्राएली फौजी मरे, 43 ने खुदकुशी की। वजीर आजम फ्रांस ने कैबिनेट बनाने के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दे दिया। मुल्क नए बहरान से दो चार, स्टॉक मार्केट्स गिर पड़े। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं, पाबंदियों में सहूलत के लिए यूरोपीय मुल्कों पर तनकीद। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने पर रिसर्च के लिए अमेरिका और जापान के साइंसदानों को मेडिसिन का नोबेल इनाम। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देंगे तो ताल्लुकात तबाह हो जाएंगे, रशिया ने दी अमेरिका को वार्निंग। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 मरहलों में वोटिंग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया ऐलान। जुबली हिल्स में 11 नवंबर को बाई इलेक्शन, 14 नवंबर को गिनती। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश, वकील ने नारा लगाया सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान गाजा जंगबंदी के लिए इजिप्ट के शर्म अल शेख में बातचीत शुरू हो गई है। इस बातचीत का मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा अमन मंसूबे पर अमल है। बातचीत शुरू होने से पहले ट्रंप ने तमाम फरीकों से कहा कि वो जल्द से जल्द इस समझौते को तय करें। उन्होंने कहा कि समझौते के पहले मरहले पर इसी हफ्ते अमल होना चाहिए। इस बातचीत में कतर भी हिस्सा ले रहा है। हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा जंग खत्म करने के लिए 20 पॉइंट का एक मंसूबा पेश किया था। हमास ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि वो इसके तमाम में से ज़्यादातर नुकात पर इत्तेफाक करता है। इस मंसूबे से इसराइली होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। इस बातचीत में हमास डेलीगेशन की क़यादत खलील अल हैया कर रहे हैं, जिन्हें इसराइल ने पिछले महीने कतर में हलाक करने की कोशिश की थी। बातचीत से पहले ट्रंप ने तमाम फरीकों से कहा कि वो तेज़ी से काम करें। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द बातचीत का नतीजा निकलेगा। उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर हमास गाजा में कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है तो उसे मिटा दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने इसराइल से कहा कि वो गाजा में हमले रोके, लेकिन ट्रंप की वार्निंग के बावजूद और बातचीत के बावजूद गाजा में इसराइल के हमले जारी हैं। इसराइली टीम ने बातचीत में हिस्सा लेने के लिए शर्म अल शेख में अपनी टीम भेज दी है। बातचीत की तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी।
اسرائیل نے نہ صرف حملے جاری رکھے بلکہ بعض علاقوں میں حملے تیز بھی کیے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں 21 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 96 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 66,160 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران تقریباً 1,70,000 فلسطینی زخمی ہوئے۔ منگل کو اسرائیل اور قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں حماس کے حملوں کے 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ دوسری سالگرہ کے موقع پر نتنیاہو پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ جنگ کے 731 دن پورے ہو چکے ہیں۔ پیر کو بھی اسرائیل نے کئی مقامات پر حملے کیے۔ پیر کو تل الحوا، خان یونس، البریج کیمپ اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے۔ اس دوران مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں۔ الخلیل یا ہبرون شہر میں یہودی آباد کاروں نے ایک فلسطینی عورت اور اس کے بچوں کو گاڑی سے ٹکر دے دی، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ حالیہ عرصے میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر اسرائیل کے ایلات شہر میں ڈرون حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایلات میں حوثیوں کے حملوں کو روکا۔ نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ حوثی حملوں کے دوران بندرگاہی شہر میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ یا سری نے، جو حوثی فوج کے ترجمان ہیں، حملوں کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ حملے کے نتیجے حاصل کیے گئے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ نے تصدیق کی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حملے شروع ہونے کے بعد سے 1,152 اسرائیلی سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل ریڈیو نے بتایا گیا مارے گئے فوجیوں میں سے 42% یعنی 487 کی عمر 21 سال سے کم ہے اور 141 کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی سپاہیوں پر جنگ کے نفسیاتی اثرات پڑ رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اکتوبر 2023 کے بعد سے کم 43 اسرائیلی سپاہیوں نے خودکشی کی ہے۔ 12% سپاہیوں نے کسی نہ کسی نفسیاتی بیماریوں کا علاج شروع کرایا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر سپاہی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ اس بیماری کے اتنے زیادہ مریض پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے 18,500 سے زیادہ اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ہزاروں نفسیاتی تناؤ کا شکار ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ زخمیوں کی تعداد 2028 تک 1 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم سیباسٹین لیکارنو نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کیبنٹ بنانے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے فرانس میں بڑھتے ہوئے سیاسی بحران کا پتہ چلتا ہے۔ صدارتی دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ صدر میکرون نے اپنے قریبی اتحادی کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے لیکارنو وزیر اعظم بنے تھے۔ انہیں فرانس کو معاشی بحران سے نکالنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نئی کیبنٹ کی پہلی میٹنگ پیر کی دوپہر ہونے والی تھی، لیکن اس میٹنگ سے پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکارنو نے کہا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں وزیر اعظم کی حیثیت سے برقرار رہوں۔ نیشنل اسمبلی میں شامل تمام جماعتوں پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ لیکارنو ایک سابق فوجی ہیں۔ حال ہی میں وہ فرانس کے 5ویں وزیر اعظم بنے تھے۔ استعفیٰ دیتے ہوئے لیکارنو نے سیاسی جماعتوں پر تنقید کی اور کہا کہ ان کا رویہ ایسے ہے جیسے ان کے پاس میجورٹی حاصل ہے۔ فرانس کو حالیہ عرصے میں کئی مسائل کا سامنا ہے۔ 2024 میں فرانس کے جی ڈی پی میں 5.8% کی گراوٹ آئی تھی اور اس کا قومی قرض بڑھ گیا تھا۔ وزیر اعظم کے استعفے کے بعد فرانس کے اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ آئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یورپی ملکوں کے رویے کی وجہ سے نیوکلیئر مسئلے پر مستقبل کی بات چیت متاثر ہوئی ہے۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ نیوکلیئر بات چیت سے جڑے 3 ملکوں کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ ان کا رویہ غیر جانبدارانہ نہیں تھا اور رکاوٹ پیدا کرنے والا تھا۔ ان کا اشارہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان ملکوں نے ایران کے خلاف پابندیاں لگانے میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ میڈیسن کا نوبل انعام 3 سائنسدانوں کو دیا گیا ہے جنہوں نے انسان کے مدافعتی نظام یا امیون سسٹم کے بارے میں ریسرچ کی ہے۔ ان سائنسدانوں میں میری برٹکو، فیڈرک ایمسٹل اور شیمون ساگا گوچی شامل ہے۔ سویڈن کے ادارے نے ایوارڈ کا اعلان کیا۔ ان تینوں کو دسمبر میں ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے بارے میں ریسرچ کی۔ یہ انعام 11 ملین سویڈش کرونر پر مشتمل ہے جو امریکہ اور جاپان کے ان سائنسدانوں کے درمیان بانٹا جائے گا۔ سویڈن کے بادشاہ انہیں گولڈ میڈل بھی دیں گے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت وارننگ دی ہے کہ انہوں نے اگر یوکرین کو لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل دیے، ٹام ہاک میزائل دیے، تو اس سے امریکہ رشیا تعلقات تباہ ہو جائیں گے۔
بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ پوٹین نے کہا کہ ایسے قدم سے تناؤ میں زبردست اضافہ ہوگا اور اس کے فوجی نتیجے نکلیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کوششوں کا جواب نہ دینے کے لیے صدر پوٹین پر تنقید کی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ جدید ہتھیار دینے کے لیے یوکرین کی درخواست پر غور کریں۔ اس دوران یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے رشیا کی ایک اہم فیکٹری پر حملہ کیا ہے جہاں پر گولہ بارود بنایا جاتا ہے۔ یوکرین کی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس حملے کے بعد وہاں پر کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مغربی ملکوں کے دباؤ کے باوجود انڈیا رشیا سے مزید 5 S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ انڈیا ایسے 5 مزید سسٹمز حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے اور اس سال کے آخر میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے انڈیا دورے کے دوران اس بارے میں بات چیت ہوگی۔ بہار اسمبلی الیکشنز کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ووٹنگ 6 اور 11 نومبر کو 2 مرحلوں میں ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 4 نومبر کو مقرر ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے پیر کو تاریخوں کا اعلان کیا۔ الیکشن کا عمل 16 نومبر تک پورا ہو جائے گا۔ گیانیش کمار نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 اور 11 نومبر کو 2 مرحلوں میں بہار کے الیکشنز ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی کے آخری 2 راؤنڈ سے پہلے پوسٹل بیلٹ کی کاؤنٹنگ ہوگی۔ ان الیکشنز میں حکمراں NDA کا مقابلہ RJD اور کانگریس کے مہا گٹھ بندھن سے ہوگا۔ اسد الدین اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین بھی الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے۔ بہار میں الیکشن سے پہلے ووٹر لسٹوں پر خصوصی سرگرم نظر ثانی SIR پر ایک تنازعہ بھی پیدا ہوا۔ فی الحال 243 رکنی بہار اسمبلی میں NDA کے پاس 131 اور مہا گٹھ بندھن کے پاس 111 سیٹیں ہیں۔ گیانیش کمار نے کہا کہ بہار الیکشنز میں 17 نئے قدم اٹھائے گئے ہیں اور اس تجربے کے بعد پورے ملک میں ان ریفارمز پر عمل ہوگا۔ اس دوران حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں بائی الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ جوبلی ہلز میں 11 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ جوبلی ہلز میں جملہ ووٹرز 3,99,000 ہیں۔ BRS MLA M گوپی ناتھ کے انتقال کی وجہ سے جوبلی ہلز میں بائی الیکشنز کی ضرورت پڑی ہے۔ BRS نے گوپی ناتھ کی بیوی سنیتا کو امیدوار بنایا ہے۔ کانگریس BJP اور دوسری پارٹیوں نے امیدواروں کا اب تک اعلان نہیں کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پیر کو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک وکیل نے چیف جسٹس آف انڈیا BR گوائی پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چیف جسٹس آف انڈیا کی قیادت والی بینچ کیسوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ بتایا گیا کہ یہ وکیل ڈائس کے قریب آیا اور اپنا جوتا اتارا اور چیف جسٹس کی طرف پھینکنے کی کوشش کی۔ بتایا گیا کہ یہ وکیل چیف جسٹس گوائی کے حالیہ ریمارکس سے ناراض تھا جنہوں نے ایک درخواست گزار سے کہا تھا کہ وہ اپنے بھگوان سے پوچھیں۔ عدالت میں موجود وکیلوں نے بتایا کہ اس وکیل نے نعرہ لگایا کہ سناتن کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان۔ بعد میں اسے کمرے عدالت سے باہر نکال دیا گیا۔ چیف جسٹس گوائی نے بعد میں کہا کہ ایسی چیزیں ہمیں متاثر نہیں کر سکتی۔ پچھلے مہینے سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک درخواست کو پبلسٹی انٹرسٹ لیٹیگیشن قرار دیا تھا جس میں مدھیہ پردیش کے ایک مندر میں لارڈ وشنو کی مورتی لگانے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس درخواست پر سنوائی کے دوران چیف جسٹس نے یہ ریمارک کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی سمجھوتے پر حماس اسرائیل بات چیت شروع۔ ٹرمپ نے کہا جلد سے جلد ڈیل ہونی چاہیے۔ دوحہ حملے میں محفوظ خلیل الحیہ شرم الشیخ بات چیت میں حماس ڈیلیگیشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے، 24 گھنٹوں میں 21 فلسطینی جاں بحق۔ غزہ جنگ کے 2 سال 7 اکتوبر 2023 سے 1152 اسرائیلی فوجی مرے، 43 نے خودکشی کی۔ وزیر اعظم فرانس نے کابینٹ بنانے کے کچھ گھنٹوں بعد استعفیٰ دے دیا۔ ملک نئے بحران سے دوچار، سٹاک مارکیٹس گر پڑے۔ ایران نے کہا امریکہ کے ساتھ بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں، پابندیوں میں سہولت کے لیے یورپی ملکوں پر تنقید۔
امیون سسٹم کو بہتر بنانے پر ریسرچ کے لیے امریکہ اور جاپان کے سائنسدانوں کو میڈیسن کا نوبل انعام۔ یوکرین کو ٹام ہاک میزائل دیں گے تو تعلقات تباہ ہو جائیں گے، رشیا نے دی امریکہ کو وارننگ۔ بہار میں 6 اور 11 نومبر کو 2 مرحلوں میں ووٹنگ، چیف الیکشن کمشنر نے کیا اعلان۔ جوبلی ہلز میں 11 نومبر کو بائی الیکشن، 14 نومبر کو گنتی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گوائی پر جوتا پھینکنے کی کوشش، وکیل نے نعرہ لگایا سناتن کا اپمان نہیں سہیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔